आफाक फारूक के नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। कल वीडियो किया था मगर नेट आपको पता है कि यहाँ प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, ज़रूरत से ज़्यादा नेट सर्विस प्रोवाइड हो रही है, तो रोक लिया जाता है कि कोई बहुत ज़्यादा ज़ाय ना हो जाए। तो यू कैन इमेजिन मौजूद तो यकीनन पाकिस्तानी है मुकम्मल, उसमें कहीं इंडिया भी आ जाएगा कि किताब का हवाला मुझे आज याद आ गया। पहली बड़ी खबर तो ये कि खासा पर तोशा खाना केस में 9 मई के वाक़े में इंडाइटमेंट हो गई, फर्द जुर्म आयद हो गई, जिसमें शेख रशीद भी शामिल हैं, राजा बिशारत सूबाई वजीर पंजाब थे, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और उसमें मुराद सईद से लेकर कोई 147 लोग हैं। अच्छा, बुशरा बीबी के नॉन बेलेबल वारंट तोशा खाना केस 2 में कि आज हेयरिंग थी और 2 दिन पहले भी वो नहीं आई थी, तो उनके जो वकला है, जो सफदर साहब है, कोई मुमताज़ सफदर समथिंग, उन्होंने कहा था कि हम अंडरटेकिंग देते हैं कि वो 5 को लाजमी आएंगी। अदालत ने फिर मान लिया था मगर वो नहीं आई, तो आज उनके नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी हो गए। मगर आप ये नोट करें कि गौहर साहब की भी जमानतें हो गई, उमर अयूब की भी हो गई, ये साले डी चौक जिसे कहना चाहिए, जिसे मेसा केयर कह रही है, अभी मैं बताता हूँ कि अलीमा खान ने एक ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन को इंटरव्यू दिया, उसमें कहा है कि हज़ारों लोग मारे गए। और आज उन्होंने गौहर अयूब कह रहा हूँ सॉरी, बैरिस्टर गौहर पर बहुत गर्मी दिखाई और कहा है कि आपके पास कहाँ से ये नंबर आया 12 का, जो आपने एक फिक्स नंबर दिया है, हमारे हज़ारों लोग लापता हैं। और कहा जा रहा है 5000 लोग ये दावा कर रहे हैं कि मिसिंग हैं और अक्सरियत मारी गई है, कि चारों तरफ से स्नाइपर जो छतों पे थे उन्होंने फायरिंग करके बाकायदा, जैसे कहते हैं ना, घेर के मारना। लोग तो मरे हैं मगर कितने मरे हैं ये नोबडी नोस। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर साथ में मैं आपको कुछ दिलचस्प खबरें भी सुनाना चाहता हूँ। वो आज सुबह सुबह हमारे एक जमात इस्लामी के दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, मगर खिदमत के जज्बे से पाकिस्तान में रहते हैं, नाम नहीं लूँगा, हो सकता है बुरा लगे उन्हें। तो उन्होंने एक वीडियो शेयर किया हुआ था कि जमात इस्लामी के कोई काउंसलर हैं नाजिम, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि 60 अरब रुपए का गुड़बड़ घोटाला हो गया कराची में, और उनके इलाके में भी कोई काम नहीं हुआ, मगर पेपर में काम दिखाया गया। और पिछले साल जिन स्कीमों में 25% 40% काम दिखाया गया था, वो इस साल 0 करके दोबारा से नए सिरे शुरू हो रही हैं और हर तरफ पैसे पैसे खाए जा रहे हैं। तो मेरी हंसी निकल गई कि भाई उनका काम ही क्या है, क्योंकि आप लोगों ने जो बोया था वो काटना है ना। देखें, कराची से वो खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। कल वो शर्जील, हाँ पहले मैं ये बता दूं, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, मुझे मालूम है कि कल शर्जील मेमन एहतसाब अदालत गए थे, आमदन से जायद जराए और उसमें पैसे बनाने के इल्ज़ाम में। भाई के बारे में आप खबरें तो सारे शहर को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, अब तो चैनल भी के भी मालिक हो चुके हैं वो, और दुबई के हवाले से उनकी जो खबरें हैं कि कभी रियल एस्टेट एजेंट होते थे। और अब तो कल वो अदालत में अदालत से निकले थे, मीडिया से बातें कर रहे थे और पीटीआई पे कि पीटीआई की दुश्मनी और बर्खास्त जो है वो सिर्फ पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के खिलाफ है। तो उनकी इसी कन्वर्सेशन में से एक हेडलाइन, एक टिकर चला, मैं दूर बैठ के टीवी देखता हूँ, चश्मा लगा हुआ नहीं था, तो मैंने पढ़ा उसे, कराची पाकिस्तान के खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश है। फिर गौर किया तो कराची के बाद कामा लगा हुआ था, कराची से खबर है, डेडलाइन जो है कि कराची पाकिस्तान के खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश है पीटीआई के हवाले से। मगर सच यही है कि जैसे मैंने पढ़ा था ना कि कराची पाकिस्तान के खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश है, कि जहाँ जाइए टूट फूट है, सड़कें एक दिन बनती हैं दूसरे दिन टूट जाती हैं, जो 2 दिन पहले बनती हैं वो भी टूट जाती हैं, और पैसे पैसे खाया जा रहा है। क्यों खाया जा रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, उसे भी पता है कि ब्लैकमेल हो रही है, वो बड़े पैमाने पे क्यों हो रही है। बलूचिस्तान के हालात ख़राब कर चुके हैं, KPK के हालात बेतहाशा ख़राब हैं, और क्या वो यहाँ पर भी ये हालात ख़राब कर रहे हैं। पंजाब में PTI का जोर है, जाली मैंडेट है, तो पीपल्स पार्टी इंजॉय कर रही है, और कराची में अपने नंबर बढ़ाए जा रही है और लूट कर खाए जा रही है।
اور کہہ رہی ہے کسی نے کوئی کچھ کر کے دکھانا ہے تو کر کے دکھائیں. اور یہ بے بس یہ 3.5-4 کروڑ کا جو شہر ہے نا، آپ دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی انجوائے کر رہی ہے. جو شہر کی نمائندگی کے دعوے دار تھے انہوں نے آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو مار پیٹ کے کبھی کھڑے ہو گئے، کبھی لیٹ گئے، کبھی بیٹھ گئے، پھر فائلیں سب کی. تو آبادی تو ویسے ہی مہاجر بھاگ رہا ہے تیزی سے، اور گزشتہ 10 سال سے جو 70 لاکھ بھاگے ہیں ان میں کم از کم 20 لاکھ مہاجر ہوں گے جو اردو بولنے والے ہیں. تو یہاں جو باقی لوگ ہیں نا، 1 کروڑ کی آبادی ہوگی، بہت ہوگی اردو اسپیکنگ کی اب اس شہر میں. میں تو ایک اپراکسیمیٹلی نمبر بتا رہا ہوں. باقی جو 2.5 کروڑ ہے نا، ان کا ایک شہر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ تو کمانے آئے ہیں نا صرف اپنی ضرورتوں کے تحت کہ اس ملک میں 4-5 بڑے شہروں کے اندر ٹوٹل اکانومی ہے. تو پنجاب میں لاہور پہ انفلوئنس پڑا ہوا ہے، بہت دباؤ ہے آبادی کا. اسی طرح ملتان میں ہوگا. ملتان میں نے دیکھا ہے مگر بہت اتنے ڈیپلی نہیں دیکھا ہے. کراچی میں پورا سندھ بھی ہے، پورا پنجاب بھی ہے، کے پی کے بھی ہے، اور بلوچستان بھی ہے. تو وہ تو یہاں صرف کمانے آئے ہیں، نہ انہیں ووٹ سے کوئی مطلب ہے، نہ انہیں کوئی کسی چیز سے. پھر جن علاقوں سے آئے ہیں وہاں کوئی سڑکیں تھیں جو ان کو کوئی پریشانی ہو، وہ تو بلڈنگیں دیکھے خوش ہیں. بیچارے گاؤں دیہاتوں کے رہنے والے، نہ بجلی نہ پانی. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو MSc ہیں اور ان علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، اور آج بھی گھر میں لکڑی جلتی ہے تو چولہا جلتا ہے. تو اس لیے وہ انجوائے کر رہے ہیں. پھر جو آبادی لے کر آئے ہیں سندھ سے، وہ بھی گاؤں دیہاتوں کی ساری کی ساری. ان کے لیے تو یہ شہر بھی جو بھی اس وقت بھی حالت ہے وہ بہت ہی اچھی حالت میں ہے. جیسے ہمارے لیے جب نیو یارک گئے تو آنکھیں کئی دن تک تو بند ہی نہیں ہو رہی تھی. حیرت سے چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بھی ایک انسانی مستی ہے. حالانکہ ہم کراچی سے گئے تھے اور اس وقت کا کراچی آج کے کراچی سے 1 کروڑ درجہ بہتر تھا. اس سے اندازہ لگانے ہیں. مگر کئی روز تک نیو یارک میں آنکھ رات کو بھی سوتے ہوئے من نہیں ہوتی تھی. جو منظر، جو صفائیاں، جو بلڈنگز، اور جو سڑکیں، اور جو ڈسپلن اور جو ترتیب، ساری چیزیں جب ذہن میں آتی ہیں تو مگر اب نارمل ہو گیا ہمارے لیے. 40 سال ایک بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر جو لوگ آئے ہیں بیچارے سیدھے سادھے اپنی کمائی کی ضرورتوں کے تحت آئے نا. بچوں کے لیے آئے ہیں، ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے آئے ہیں. سب اسی لیے ہجرت کرتے ہیں. کوئی ایسے مفت میں تو نہیں کرتا. خوشی سے تو صرف ٹورزم ہوتا ہے کہ گھوم پھر کے آگے دیکھ کر آگے 10 دن رہ لیے، 15 دن رہ لیے، مہینہ رہ لیا ایٹ دا موسٹ. اس سے زیادہ نہیں رہ سکتا نا. کہ آپ غور کریں کہ امریکہ میں ہوں، یورپ میں ہوں، یا کراچی میں ہوں، کہ جو اپنے گھروں سے آئیں سال بھر گھر نہیں جاتے، اور باہر چلے جائیں یورپ امریکہ میں تو 15 18 سال نہیں آتے، 20 سال نہیں آتے. بچے جوان ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں. تو اس ملک کے جو حالات ہیں نا، اچھا یہاں پر آپ کو میں ایک حوالہ دینا چاہوں گا. جو آج ہی کوئی ریل دیکھ رہا تھا کہ 2 لوگ کوئی چودھری ٹائپ کے تھے، بڑی بوسکی کی شلوار قمیضیں پہنی ہوئی، اور سر پہ پگڑیاں بھی لگی ہوئی، فوجی بھی کھڑے ہوئے ہیں، پولیس والے بھی، اور بڑے تم تراق سے وہ آ رہے ہیں. ان کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو اور ساتھ آس پاس جو ہے نا بیچارے سادے سودے غریب غربا قسمہ پور شکلوں سے کھڑے ہیں. تو پتہ نہیں اس کو ویڈیو لگائی کیوں گئی تھی، مجھے نہیں پتا. یہ تو روز کے مناظر ہیں یہاں، یہ پروٹوکول وغیرہ. تو مجھے وہ تاریخ میں کتاب یاد آئی جو مجھے یاد پڑتا ہے. فرانسس بونیر نام ہے ان کا، اور ٹریول ان مغل امپائر میرے خیال میں. یہ 350 سال پہلے عالمگیر کے یہ مصاحب میں سے تھے، مؤلف بھی تھے. بیسیکلی شاہ جہاں کا بیٹا جو دار شکو تھا نا، اس جو بڑا دل عزیز بیٹا تھا شاہ جہاں کا، اس کے مؤلف کے طور پہ گئے تھے. پھر انہوں نے پورے انڈیا کا سفر کیا. تو ان کی کتاب تو مجھے قرات الحیدر کا آگ کا دریا بھی یاد آتا ہے. اگر آپ پڑھیں تو بہت سی چیزیں سیم سی نظر آئیں گی کہ 350 سال پہلے جو لکھا اس نے کہ اس علاقے میں چھچور پن، گندگی اور تم تراق اور کمزور کو مارنا پیٹنا، جعلی رشوت. اس زمانے میں رشوت کے بعدات گرم تھے، اور کتے کھلا دینا اور بلیاں کھلا دینا، جو ایسا لگتا ہے وہ آج کے دور میں لکھی ہے بھی ہے. اسی طرح قرات الحیدر نے تو 50 میں لکھی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کہ یہاں کے اشرافیہ کے وہ انہوں نے پیشن گوئی کر دی. تو آگ کا دریا پڑھ لیں آپ تو اب بالکل آپ کو ایسا لگے گا کہ آج کے پاکستان کے بارے میں لکھا انہوں نے. تو یہ پورا خطہ
اور یہ سب سے پہلے اپنا ڈیلوژن یہ دور کریں، اپنے دماغ سے خنداس نکالیں کہ یہ کوئی ملک جو ہے اللہ کا نور ہے اور یہ اللہ کے لاکھوں کروڑوں رازوں میں سے کوئی ایک اہم راز ہے اور یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک فرادستان ہے، یہ ایک تشددستان ہے، یہ ایک فیکستان ہے، اور یہ لاقانونیت، بے انصافی، قربہ پروری اور ملاوٹ سے لے کر انتہا پسندی، غربت، بے روزگاری، ناخواندگی کا ایک ایسا اڈا ہے کہ جس کا کوئی انت نہیں ہے، جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ آنے والے وقتوں میں اس کے ساتھ مزید اور کیا کیا ہو سکتا ہے، کتنی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں کہ جب آپ لوٹ کے ہی کھانے پہ بلیو کرتے ہو۔ آپ کا پرائم منسٹر ہر 2 دن کے بعد سعودی عرب میں ہوتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے، تو ایک دوست کہہ رہے تھے کہ اس کو تو مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا کیپٹل جو ہے وہ ریاض میں بنا دیں، اور پھر وہاں سے خبریں چلتی ہیں کہ عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں، فرانس کے صدر کے ساتھ 1.5 منٹ بیٹھ لیے تو ایسی کوریج ہو رہی ہے کہ بس پراسپیرٹی کہ سرمایہ کاری کی آفر دی۔ بھئی خبر تو یہ ہوتی کہ فرانس کے صدر نے، پرائم منسٹر تھے، صدر تھے، کہ انہوں نے آفر دی ہے کہ بھئی ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، مگر یہاں الٹا ہے کہ جی پرائم منسٹر نے ہمارے سرمایہ کاری کی خبر دی۔ بہرحال دیکھیں یہ ٹرینڈ یہ ہے نا جو اس وقت پی ٹی آئی کا کہ گولی کیوں چلائی، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ کفن پہن کے کیوں آئے؟ کفن پہن کے آئے تو گولی کی ضرورت تو تھی نا۔ اللہ توبہ کرنا چاہیے کسی کے ساتھ بھی نہ ہو جو لوگوں کے ساتھ ہوا۔ اور میں نے بھی بتایا آپ کو کہ ان بڑوں کی تو سب کی ضمانتیں ہو گئیں، جن کے نان بیلیبل وارنٹ ہے نا وہ بھی کل تک ہو جائیں گے، آپ دیکھ لیجیے گا۔ وہ غریب جو پکڑے گئے ہیں اور اے ٹی سی کورٹ کے کچھ لوگوں نے مناظر دکھائے ہیں کہ وہ گاڑیوں میں بھر بھر کے لائے جا رہے ہیں اور کوئی ایک لیڈر نہیں پہنچا وہاں ان کا، اور لمبی لمبی باتیں ہیں، اور یہ عوام کے مفاد کے لیے آئے ہیں بازار میں، اور ان کو انصاف دلانا چاہتے ہیں، حقیقی آزادی دلانا چاہتے ہیں، مگر عدالتوں میں نہیں گئے ان سے ملنے، انہیں دیکھنے، انہیں پوچھنے۔ ان کے بہن بھائی ماں باپ دھکے کھا رہے ہیں۔ بحث یہ ہو رہی ہے کہ لوگ مرے کتنے ہیں۔ ریاست تو کہتی ہے گولی نہیں چلائی، اشتہار چل رہے ہیں کہ کوئی سپاہی مسلح نہیں تھا، ڈنڈے تھے، ٹیئر گیس تھی، واٹر کینن تھے، اور کوئی گولی نہیں چلی، مگر حامد میر جیسے لوگ، کون سا پیمسا ہاسپٹل ہے، کون سا اس کے وہ دکھا رہے رپورٹ کہ یہ میرے پاس ہے کہ انہوں نے سرٹیفائڈ کیا ہے کہ لوگ مرے، مگر وہ بھی نہیں بتا رہے کہ مرے کتنے ہیں، کیونکہ زندہ رہنا ہے نا اس ملک میں، جینا ہے، کام بھی کرنا ہے اور سب سے تعلقات بھی رکھنے ہیں، تو پوری بات تو نہیں بتا سکتے۔ تو جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ آسٹریلین ٹیلی ویژن پہ خاتون فرماتی ہیں علیمہ خان کہ ہزاروں لوگ مرے ہیں اور ظلم کی آخری حد کر دی، اور انہوں نے الزام لگایا ہے کہ اس قتل کے ذمہ دار، اس قتل عام کے میسکر کے ذمہ دار ملک کا وزیر داخلہ، پرائم منسٹر اور آرمی چیف ڈائریکٹ کا ہے۔ اور امریکہ میں تو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مہم چل رہی ہے کہ جی فیڈرل کورٹ جائیں، وہ یونیورسل جوڈیشل ہے، کیا اسے کہتے ہیں، اس میں جا کر وہاں پر اپلائی کریں اور بتائیں مودی کی طرح اس پہ پابندیاں لگوائی جائیں، ان پہ پرائم منسٹر پہ، چیف منسٹر اور پنجاب کی چیف منسٹر پہ اور آرمی چیف کے اوپر کہ ان کو ویزا نہ دیا جائے تو اوپن ہو جائے۔ اچھا پھر بحث یہ ہو رہی ہے بڑے بڑے صحافی کہ جو باہر سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا، اسے کنٹرول کون کر رہا ہے؟ کیونکہ جو موجود قیادت ہے جو ملک میں، اس کی تو وہ سنتے نہیں ہیں بلکہ وہ ڈرتے بھی ہیں کہ اگر وہ بولیں گے تو انہیں تو غدار قرار دے کے ان کی ٹرولنگ شروع ہو جائے گی، ان کے گھروں پہ حملے شروع ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے۔ پہلے تو میں لوگوں کو بتا دوں جو اس وقت اوورسیز پی ٹی آئی کے سیکریٹری ہیں، جو کبھی شوکت خانم اور ایل این سی کے بھی صدر رہ چکے ہیں، پی ٹی آئی میں بھی بڑا عہدہ پہلے بھی رہ چکا ہے، خان صاحب کے کزن بھی ہیں اور بہت پرانے امریکہ میں 50 سال سے تقریباً رہتے ہیں۔ ان کے حوالے سے تو مجھے کنفرم پتا ہے کہ جب خان صاحب کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور وہ یہاں پر قیام پذیر تھے تو ان کے دوستوں نے مجھے بتایا تھا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ تم امریکہ جا کر سوشل میڈیا سنبھال لو، بٹ ہی فلیٹلی ریفیوزڈ، اور کہ نہیں میں کوئی اور ایکٹیو کام کرنا چاہتا ہوں۔
کوئی الیاس اکرم ہے سم تھنگ جو اسے ڈیل کرتا ہے امریکہ میں بیٹھا ہے. مگر میں ایک بات آپ کو کنفرم بتا دوں کہ خان صاحب کے میسج کیسے پہنچتے ہیں. ارے بھائی 2 گروپ ہیں امریکہ میں اور کینیڈا میں, بہت سارے اسی طرح یورپ میں بھی ہوں گے. ایک علیمہ خان کو فالو کرتا ہے جو سب سے بڑا گروپ ہے, جس میں پی ٹی آئی کے لیجیٹیمیٹ کارکن ہیں اور جو اسپیشلی امریکہ کے حوالے سے تو گارنٹیڈ کہہ سکتا ہوں کہ یو ایس اے کی جو پارٹی اب تو عہدہ الیکشن ہی نہیں ہوئے تو تھی, وہ سب علیمہ خان کو سنتی تھی. علیمہ خان ان سے ڈیلی بیسس پہ بات کرتی تھی. تو علیمہ خان میسج کرتے ہیں اور پھر علیمہ خان کی جو گفتگو ہے, پھر شہباز گل جیسے لوگ ہیں جو بشرا کے کیمپ میں ہیں, اب وہ بھی باہر آ گئی ہیں تو وہ ان کو فیڈ کرتی ہوں گی. ڈی چوک تو وہی لے کے گئی تھی نا. تو یہ بڑی آبویس ہے. پھر خان صاحب انہیں سب کی بھی دیتے ہیں. خان صاحب نے آج تک مذمت بھی نہیں کی. خان صاحب نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بڑا آبویس ہے کہ فوج کے خلاف جو بھی مہم چل رہی ہے وہ خان صاحب کی مرضی سے چل رہی ہے. اور یہ جو ان کی قیادت ہے لیپا پوتی کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں, فوج کے ہی اصل خلاف ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہم انہی کے ساتھ بیٹھیں گے, انہی کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں. مگر آج ذہن میں رکھیں کہ یہ جو انڈائٹمنٹ ہو گئی ہے نا 9 مئی کے واقعات میں, یہ بہت سگنیفیکینٹ ہے. اور جو ایسے کہنے والے کہتے ہیں کہ اب ریپڈلی کیسز ٹرائل ہوں گے اور سزائیں ہوں گی, اور اس ٹنٹے کو جو ان کے لفظ وہ یوز کر رہا ہوں کہ ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں آپ کو ایک انفارمیشن اور دے دوں کہ وہ سعودی عرب کے خلاف جو خاتون نے بیان دیا تھا بشا بی بی نے, تو ہمارے ایک بہت ہی اہم ذریعے نے بتایا کہ دراصل وہ انگلینڈ جانا چاہتی تھیں اور مذاکرات ہوئے تھے ان کے باقاعدہ. یا بظاہر تو وہ خاتون جو ان کے بارے میں معلومات ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ انہی کی خاتون ہے. تو انہیں جب انگلینڈ جانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تو انہیں سعودی عرب جانے کا مشورہ دیا. اب سعودی عرب جانے کا مطلب تو یہ ہے, یاد ہے نواز شریف 8 سال بول ہی نہیں سکے تھے, بات تک نہیں کر سکے تھے, باہر نکلنا تو بڑی دور کی بات ہے. انگلینڈ جا کے تو تباہیاں مچا دینی انہوں نے. تو ان کے پاس کوئی راستہ بچا نہیں تھا, تو انہوں نے سعودی کے خلاف بیان دے دیا کہ اگر یہ بھیجنا بھی چاہیں گے تو وہ نہیں لیں گے. تو یہ گیم ہو رہے ہیں. تو خان صاحب کو یہ باہر نہیں نکالیں گے. اگر کبھی مذاکرات بھی ہوئے تو خان صاحب کو یہ باہر بھیج کر اپنے لیے عذاب نہیں بنائیں گے کہ سارا اوورسیز جو ہے نا ایک 70% تو ہے ہی, اگر 90 نہیں ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہے. ان کا ایک گلیمر ہے. ایک پھر کمیٹیڈ کچھ لوگ بھی ہیں جو پیسے بنا کے بھی گئے ہیں یہاں سے بھاگ کر. تو خان صاحب تو روز لے کے کسی چوراہے پہ کھڑے ہوں گے. تو اگر خان صاحب سے کبھی مذاکرات بھی ہوئے تو بہت زیادہ ہوگا, تو بنی گالا لے آئیں گے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اچھا پھر میرے پاس یہ کنفرم اطلاع ہے, فرسٹ ہے, کہ پی ٹی آئی میں ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو یہ کہتا ہے اپنی پرائیویٹ محفل میں, اپنے پرسنل فرینڈس میں, کہ خان صاحب کیا ہے یار 4-5 سال کی بات ہے, بس 4-5 سال میں خان صاحب مکمل فارغ ہو جائیں گے, پارٹی ہماری ہے, پھر ہمیشہ اپنے طریقے سے چلائیں گے. یہ لڑائیاں لڑ لیں, جتنا لڑیں گے اتنی جلدی فارغ ہوں گے. تو وہ بہت بڑا سیگمنٹ ہے. اور یہ دیکھیں نا, حیرانی ہوتی ہے نا کہ ریاست کا اتنا بڑا جبر ہے اور سانس نہیں لینے جا رہی, مگر لوگ چھوڑ نہیں رہے ہیں. انہیں بتا دیا گیا, انہیں سمجھا دیا گیا ہے کہ اس معاملے کو اور آگے بڑھاؤ تاکہ خان صاحب پاگل ہی ہو جائے. جیسے وہ واڈا کہتا ہے نا کہ خان صاحب کو وہ اسٹریٹجیکلی پاگل کر کے پاگل خانے بھجوانا چاہتے ہیں. تو یہ جو لیڈرشپ ہے, یہ جو گیم کھیل رہی ہے, اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو واقعی خان صاحب کو پاگل کروانا چاہتے ہیں. اور خان صاحب اگر پاگل نہ ہو تو نائب ہو جائیں, کمزور ہو جائیں, ایکسرسائز کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے. دنیا پھر ایک آدمی میگا سپر اسٹار رہا ہو جس کے آگے پیچھے لوگ ہاتھ باندھ کے ہمیشہ سے چلتے ہوں, اور وہ ایک کھولی میں پڑا ہو, لاکھ اخبار بھی دیتے ہوں نہ دیتے ہوں, ایکسرسائز کرنے دیتے ہوں, مگر وہ ڈیمولائز ہو رہا ہے, سائیکولوجیکلی وہ کمزور ہو رہا ہے. تو آنے والے دن بہت عجیب ہوں گے پی ٹی آئی کے اینگل سے, اور آپ کو یہ پارٹی نہیں ختم ہوگی, ذہن میں رکھیے گا. یہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے ان دونوں کو بیلنس کرنے کے لیے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ یونین کو, کہ جیسے آج ملے ہوئے نا, اور یہ اندر سے پسند تو نہیں کرتے نا عالمی اسٹیبلشمنٹ کو. تو خان صاحب کی پارٹی ہی رہے گی چیک اینڈ بیلنس کے طور پہ, کبھی اقتدار ادھر ہوگا, لیکن یہ ریاست چلے گی تو ایسے ہی. جب تک یہ قائم ہے
آگے کاتب تقدیر نے کیا فیصلے کیے ہیں، میرے منہ میں خاک، ہزاروں قسم کی باتیں روز ہوتی ہیں، مگر جس طریقے سے سوسائٹی کو بانٹا گیا ہے وہ میں نے کل کالم لکھا. میرے واٹس ایپ پہ جو میرے دوست ہیں اور جو میسنجر کے ممبر ہیں گروپس کے، ان کو یقیناً ملا ہوگا، اور بہت سو کو میں انڈیویجول بھی بھیجتا ہوں مگر یوٹیوب پہ نہیں میں یقیناً. تو میں نے اس میں آرٹس کونسل کراچی میں جو اردو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں کالم لکھا کہ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنی بڑی تہذیب، کتنی بڑی زبان کو کیسے نوچ نوچ کے اپنی روٹیاں نکالی جا رہی ہیں. اور یہ ایک بائی ڈیزائن ہے، مختلف سیگمنٹ ہے نا سوسائٹی کے. ایک آرٹس کونسل ہے تو کہیں کوئی اور تنظیم ہے، سول سوسائٹی ہے، سب جگہ ان کے مورے ہیں. اچھا، تو اس پر ایک پاکستان کے ایک انتہائی سینئر ترین صاحب بھی ہیں، بڑا احترام کا رشتہ ہے میرا، میرے اخبار میں لکھتے بھی رہے ہیں. میں آیا ہوں تو مجھے بہت عزت بھی دی ہے، کھانا بھی اپنے گھر بلا کے کھلایا ہے، اور ہمیشہ چھوٹے بھائیوں کی طرح، مگر نظریاتی ہمیشہ پیدائشی ہمارا اختلاف ہے. میں ان سے بہت چھوٹا ہوں عمر میں، اور وہ بہت بڑے ہیں. ان پہ کرپشن کے بھی ہزاروں الزام ہیں کہ بڑی دولت کمائی انہوں نے. تو انہوں نے اس کالم میں، اس میں موجود میری تکلیف کو یا جو صورتحال ہے اس کو نظر انداز کر کے لکھا کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. ہاں، تو آپ سمجھ میں آیا تو اس میں لکھا ہے کہ صحافیوں کو بھی مختلف، یہ جو انقلابی آپ کو جگہ جگہ نظر آتے ہیں نا کہ وہ جمہوریت پسند ہیں اور کانسٹیٹیوشن کی باتیں کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ بھی سب جگہ جگہ نقب لگا رہے ہوتے ہیں، چھڑا گھونپ رہے ہوتے ہیں، اور منظر پہ وہ یہ نعرے مار رہے ہوتے ہیں. یہ سب کے دوست ہیں ہمارے، ایک شناسے ہیں، اب تو شناسائی بھی کم ہی ہے. تو میں نے لاہور کے ایک بدماش کے بارے میں اچانک مجھے پتہ چلا تھا، میں تو جانتا نہیں تھا، وہ گوگی بٹ کیا نام ہے ان کے، وہ جو ابھی جن کے یہاں قتل عام بھی ہوا، بہنوئی بھی مارا گیا، اور بندے مارے گئے. تو ان کے گھر کے اراؤنڈ میں چاروں طرف نا اسپیڈ بریکر لگے ہوئے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا کہ اتنے اسپیڈ بریکر جگہ جگہ، مطلب قدم قدم پہ. تو پتہ چلا یہاں بہت بڑا ایک قبضہ مافیا رہتا ہے اور مسلم لیگ میں ہے. تو یہ سارا ان کا پروٹوکول ہے، ڈیکورم ہے، جو کوئی بھی، اور علاقے کے لوگ ڈرتے ہیں. تو میں جب ان دوست سے ملا تو میں نے ان کو بتایا سارا، کہ ابھی میں بتایا، میں نے ایسے پوچھا ہے کہ یہ کون صاحب ہے، تو کہنے کہ ساڈا یار ہے. میں حیران. پھر اسی طرح الحمرہ کا، الحمرہ کہہ رہا ہوں، کراچی آرٹس کونسل میں بات ہوئی احمد شاہ کے اوپر، تو کہنے کا ساڈا یار ہے. تو میں حیران پریشان کہ جس کی بات کرو، جہاں جہاں جمہوریت کی اور جہاں جہاں نقصان ہو رہے ہیں اور جرائم ہو رہے ہیں، وہ سب ان کے دوست ہیں. میں آپ کو حلفیہ بیان دیتا ہوں. خالد شہنشاہ مرحوم، جو آصف زرداری کے پٹے والے تھے، کچن میں تھے، دوست تھے، وہ میرے آگے پیچھے ہوتے رہے. میں امریکہ میں واحد صحافی تھا کہ اس کے ساتھ کبھی بیٹھ کے نہیں گیا، کبھی چائے نہیں پی، کبھی ہاتھ نہیں ملایا. اور حیران کن طور پہ جب وہ مرنے سے 4 روز پہلے امریکہ سے آیا، میرے خیال میں 6 روز پہلے، اس نے مجھے خود فون کیا، میرے ایک دوست کے تھرو کروایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. آئی فلیٹلی ریفیوز کہ نو. میں نے بہانہ کر دیا کہ میں گھر کے آدھے راستے سے گزر چکا ہوں، تو آئی کین ناٹ کم ناؤ. تو میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. ایک تربیت ہوتی ہے، انسان اپنے دوستوں سے پہچانے جاتے ہیں. مجھے فخر ہے کہ میں نے ساری عمر پڑھے لکھے لوگوں میں گزاری. میں کبھی چھڑوں پہ، اب بڑے اینکر ہیں، بڑے نام ہیں، تو پی سی میں بیٹھتے ہیں، وہ بھی تھوڑا ہی ہو گیا نا. تو ان کے یہ سب جگہ لگے ہوئے ہیں، ان کے سب سے تعلقات ہیں، سب سے مراحت لے رہے ہیں، فائدے لے رہے ہیں. اب اسلام آباد سے آئیں گے اردو کانفرنس کے نام پر، تو جہاز کا ٹکٹ خود لیں گے، ہوٹل میں خود ٹھہریں گے، بوتل خود لائیں گے، کھانا خود لائیں گے. تو یہ سب پرووائڈ کیا جاتا ہے ایک ایک چیز. تو خیر یہ لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی. میں نے آپ کو ایک چیز اور بتانی ہے، میں اسے پڑھ کے سناؤں گی نہیں سناؤں کیونکہ ولاگ لمبا ہو جاتا ہے. یہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے نا، 1,07,000 روپے، اور دھرنے والے دن 3,500 گری تھی، پھر واپس آ گئی، اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ اکانومی آگے بڑھ رہی ہے. یہ مکمل دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور یہ مصنوعی طریقوں سے اس کو رکھا ہوا ہے، عوام کو بھی دکھانے کے لیے، قابو رکھنے کے لیے. اور
آس پاس کے اطراف کے اس کو بھی. بلکہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں چشمہ لگا کے, 2 منٹ کا زیادہ ہی ہو جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. سننا چاہیں گے کچھ لوگوں کو تو یقیناً سمجھ میں آئے گا. تو میں اس کو یہ سوری مجھے چیزیں دیکھنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. یہ اس کا عنوان ہے, یہ ٹرانسلیٹ کیا گیا انگریزی سے, خوشحالی کا فریب. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو معیشت کی صحت کا پیمانہ سمجھا جاتا ہے, جبکہ یہ غلط ہے. اسٹاک ایکسچینج کبھی اکانومی کی گروتھ کا یا گراوٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن حقیقت میں یہ معیشت کی حقیقی صورتحال کا ایک مسخ شدہ عکس پیش کر رہا ہے, جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. بظاہر اسٹاک ایکسچینج ترقی کر رہی ہے, جو 2017 میں 53,000 پوائنٹ سے بڑھ کر 2024 میں 1,07,000 تک پہنچ چکی ہے. لیکن بنیادی حقائق اس سے کہیں زیادہ سنگین ہیں. 2017 سے 2024 کے دوران مارکیٹ کا مجموعی سرمایہ قدر 88 ارب ڈالر سے کم ہو کر 38 ارب ڈالر رہ گیا. یہ واضح تعداد ایک اہم سوال اٹھاتا ہے, ایک مارکیٹ کس طرح ریکارڈ سطح پہ پہنچ سکتی ہے جبکہ اپنی نصف سے زیادہ حقیقی انٹرنسٹک ویلیو, کیا ہے یہ انٹرنسٹک, یہ کوئی ٹرم ہے, ویلیو کھو چکی ہو. اس کا جواب مالیاتی دھوکہ دہی اور قیاسی تجارت, اسپیکولیٹو ٹریڈنگ میں پوشیدہ ہے, جس نے اسٹاک ایکسچینج کو اقتصادی دھوکہ دہی کا مرکز بنا دیا ہے. مصنوعی طور پر بڑھائے گئے انڈیکس نمبر اور قیاسی اسپیکولیٹو خرید و فروخت وہ حربے ہیں جو چند افراد اور اداروں کو قلیل مدتی منافع فراہم کرتے ہیں. یہ چالیں معیشت کے استحکام کا ایک جھوٹا تاثر پیدا کرتی ہیں. سرمایہ کاروں پالیسی سازوں کو دھوکے میں ڈالتی ہیں کہ سب ٹھیک ہے. یہ خطرناک رجحان صرف معاشی حقائق کو مسخ نہیں کرتا بلکہ سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ختم بھی کرتا ہے, طویل مدتی مالی منصوبہ بندی کو غیر مستحکم بھی کرتا ہے اور ملک کی کمزور معیشت پر مزید منفی اثرات مرتب کرتا ہے. اسٹاک مارکیٹ جو ترقی کی عکاسی ہونی چاہیے ایک جوئے کے میدان میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہے, جہاں حقیقت کی جگہ اسپیکولیشنز قیاس نے لے لی ہے. ضروری ہے کہ ان عوامل کو چیلنج کیا جائے اور ایسے نظام کا خاتمہ کیا جائے جو ان تضادات کو پنپتے دیتے ہیں. شفاف پالیسیوں, مؤثر نگرانی اور احتساب کے بغیر اسٹاک ایکسچینج کی ساکھ بحال نہیں ہو سکتی. پاکستان کی معیشت کو درپیش ان مسائل کو بے نقاب کرنے اور عارضی فوائد کے بجائے پائیدار ترقی کو ترجیح دینے کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ ملک کا معاشی مستقبل اسی پر منحصر ہے. تو یہ ہے جناب سچائی. میں تو کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں. میرے ایک دوست نے مجھے کسی سے بات کروائی جو بہت بڑے اکانومسٹ ہیں, انہوں نے مجھے انگریزی میں لکھ کر بھیجا, اس کی ٹرانسلیشن میں نے آپ کو سنا دی. یہ آپ کے ملک کی صورتحال ہے, اور کراچی والوں سے پھر میں یہ کہوں گا کہ خاموشی سے گردن ڈال کر اپنے بچوں کو کسی صورت سے تعلیم دیں, جس طرح بھی ممکن ہو, کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے. وہ جو ایوب خان نے کہا تھا, جس نے بنیاد رکھی اس ملک کی تباہی و بربادی کی, آزادیوں کو چھیننے کی, لوٹ مار کی, بے انصافی کی, اس نے آپ کے لیے کہا تھا کہ آپ کے آگے بھی سمندر ہے, پیچھے بھی سمندر ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے, ہو نہیں جاندا کرنا پیندا, جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا, زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا, آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید
और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।